सेहत नेचुरल्स का आइडिया कहाँ से आया दो चीज़ें हैं इसके नाम में ना, एक सेहत है, एक नेचुरल है। कि एक कामयाब सीईओ बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी भी बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरी फैमिली मेरे पीछे पड़ती है कि डॉक्टर साहब ये फीस आपने कम क्यों कर दी। नसीब है वो मेरी पॉकेट में ही जाना है, जो मेरा वे ऑफ बिजनेस है ना वो चेक होगा वहाँ पे। तीसरे माह के एंड पे जो सेल्स है वो 1 करोड़ क्रॉस कर गई है। इतने जबरदस्त रिजल्ट मैंने नहीं देखे इससे पहले। आपको वैसे 3 महीने का ये नज़र आ रहा है कि कैसा है, इससे पहले जो मैंने काम किया वो शायद आपके जहन में नहीं है, आपकी नज़र में नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए समझ में आ गई कि वो आपने बाकी को क्या सोच के आपने जो है वो उनकी फार्मूलेशन की। जिम में जा रहा है जी वजन कम करना है, कोई किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहा है कि मुझे डाइट ऐसी दो। मैंने कहा कोई ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि एक आम आदमी को फायदा, जैसे स्लिम नाश्ता है। जब आप किसी की हायरिंग कर रहे होते हैं आप किन बातों का ख्याल रखते हैं? जब हायरिंग होती है तो मैं 3 पॉइंट्स पे फोकस करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब इतनी जल्दी सक्सेस मिलती है, कोई और नहीं इर्द गिर्द वाले ही कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, ये ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा ये पॉडकास्ट में उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हमारी ये सीरीज़ जो हम कंपनीज़ के सीईओज़, चेयरमैन, डायरेक्टर्स उनके साथ इसका एहतमाम करते हैं और इसका मकसद ये होता है कि आप लोग कुछ सीख सकें इससे, और साथ ही साथ इसका ये मकसद भी है कि वो लोग जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग जो कहीं पे जॉब लेना चाहते हैं, तो सीईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आप जॉब ले सकते हैं या कैसे आप उनके फुट स्टेप्स पे चलते हुए अपने कारोबार को कामयाब बना सकते हैं। तो इसी सिलसिले की कड़ी मेरे साथ आज डॉक्टर शाहिद नदीम साहब मौजूद हैं, सीईओ हैं सेहत नेचुरल्स के। डॉक्टर शाहिद नदीम साहब को आप पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स पे इनके शोबे से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए देखते होंगे, इनके अपने पेजेस के ऊपर भी देखते होंगे। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो गुज़िश्ता तमाम टॉपिक से हट के है। आज इनके बिज़नेस पे, आज इनके ब्रांड पे हम बात करने जा रहे हैं, और उसके हवाले से हम पूछना चाह रहे हैं कि इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा कामयाबी और इतने कम अरसे के अंदर इतना ब्रांड को इस्टेब्लिश कर लेना, ये कैसे मुमकिन हो पाया, और फिर इनकी कंपनी के अंदर अगर ये हायरिंग कर रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं, सेटअप कैसा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा सबसे पहले कि सेहत नेचुरल्स का आइडिया कहाँ से आया? देखिए, दो चीज़ें हैं इसके नाम में ना, एक सेहत है, एक नेचुरल्स है। सेहत, हेल्थ, नेचुरल्स कुदरत। जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 25 साल तो डायबिटोलॉजिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस करते हुए मुझे हो गए, और 30 साल मेडिकल फील्ड में हो गए। पेशेंट्स बहुत तरह के मैंने देखे, हॉस्पिटल वाले भी, ओपीडी वाले भी, रिश्तेदार भी, दोस्त भी। एक चीज़ जो मतलब कॉमन है, चाहे पेशेंट कहाँ का भी है, चाहे वो हॉस्पिटलाइज वाला पेशेंट है, मेरे कोई जानने वाला है, या कोई भी है, एक चीज़ कॉमन थी डायबिटीज़ के जो पेशेंट में। जब भी मेरे पास पेशेंट आते थे तो जैसे जैसे टाइम गुज़रता रहता है तो डायबिटीज़ के साथ कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ जन्म लेती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, आपने सुना होगा कि यार अगर डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड हो, शुगर सही तरह मैनेज हो, तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बेशक वेल कंट्रोल्ड हैं, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ आपकी नर्व्स ने भी वीक होना है, आपकी उम्र ने भी बढ़ना है, आपके दिमाग की जो मेमोरी है उसने भी वीक होना है, आपके मसल्स ने भी वीक होना है। तो ये कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ होती हैं जो टाइम के साथ आती हैं। कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ होती हैं जो कि पेचीदगियाँ होती हैं, जो कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, आप सही इलाज नहीं करें तो आएंगी। तो अक्सर जो है वो पेशेंट्स को जो है वो हमने दवाई मैनेज करनी होती है तो हम मेडिसिन देते हैं शुगर के लिए। लेकिन मैं ये देखता था कि दिन ब दिन जैसे जैसे पेशेंट आता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ मैंने ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो पेशेंट्स में देखा गया कि वो स्टिक नहीं करते। अगर एक चीज़ मैंने एडवाइस की है, मेडिसिन महीना खा ली, फिर खुद ब खुद उसमें चेंजेस करते हैं। मैंने एक डाइट एडवाइस की तो खुद ब खुद उसमें चेंजेस करते हैं, वो डाइट पे फॉलो नहीं करते। महीना डेढ़ कर ली, उसके बाद बोर हो गए या किसी और के उस पर चले गए। इसी तरह एक्सरसाइज के साथ। तो जब आपको पता है कि जो डायबिटीज़ है उसकी मैनेजमेंट 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मैं अक्सर कहता हूँ राइट मेडिसिन, राइट एक्सरसाइज और राइट डाइट, बैलेंस डाइट। अब ज़ाहिर है उस बैलेंस डाइट में जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अब उसमें फ़ाइबर भी है, उसमें प्रोटीन भी है बैलेंस डाइट में, उसमें जो है अच्छे हेल्दी कार्ब्स भी हैं, फैट्स भी हैं। अब जब मैं पेशेंट को एडवाइस करता था डाइट या एक्सरसाइज,
تو کچھ عرصے بعد وہ بور ہو جاتے. تو جب پیشنٹ آتا تھا میرے پاس فالو اپ کے لیے تو میں اکثر ان سے پوچھتا تھا کہ یار کیا وجہ ہے یار, تم لوگ کیوں, ایک چیز ہے فالو کرو اس کو, ٹھیک ہے. کہتے سر ہم بور ہو گئے. کہ سر محنت نہیں ہوتی. یعنی کہ کیسی محنت سر, کہاں سے فائبر پکڑ کے لائیں, کہاں سے ہم ڈرائی فروٹ لے کے آئیں, صبح جلدی جانا ہوتا ہے, شام کو جلدی کھانا ہوتا ہے, صبح کا. تو یہ جو جلدی ہے اور یہ جو تھوڑی سی متس ہیں جو غلط فہمیاں سوسائٹی میں جنم لیتی ہیں, تو ان کو پھر ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہم جو ہے فالو نہیں کر سکتے. تو اب جب پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں تو پھر میں نے ظاہر میڈیسن بڑھ جاتی ہیں. ایک پرسکرپشن جہاں پہ پہلے 2 دوائیوں سے شروع ہوتی ہے اور 3 ہوتی ہیں, پھر 4 ہوتی ہیں, اس میں کچھ سپلیمنٹس بھی ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ڈائٹ کوئی ایسی ہونی چاہیے جو کہ پیشنٹ کو کمپلیکیشن سے بھی بچائے, اس کی شوگر کو بھی مینیج کرے, بیلنس ڈائٹ بھی ہوئے, اس کو ذائقہ بھی دے, اور کچھ ایسی چیزیں ہوں جو پیشنٹ بور نہ ہو جن سے. تو پھر میرا ذہن میں یہ خیال آیا کہ کچھ ایسے سپلیمنٹس بناتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں آرگینکلی نیچرلی بناتے ہیں جن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو, جو پیشنٹ کو باہر کوئی ادھر سے لینا نہ پڑے. ایک پورا کمبینیشن ہو جو کہ اگر پیشنٹ نے دن میں ایک دفعہ کھا لیا تو اسی میں اس کو وائٹامنز بھی مل جائیں, اسی میں اس کو فائبر بھی مل جائے, اسی میں اس کو جو ہے منرل بھی مل جائے, اسی میں اس کی شوگر بھی کنٹرول ہو جائے, اور اسی میں اس کو اچھی ڈائٹ, بیلنس ڈائٹ بھی مل جائے. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے میرے ذہن میں ایک خیال ہے کہ ایسا چیز ہونی, تو پھر اس کے لیے پھر میں نے کمپنی بنائی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک کامیاب CEO بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے میں بزنس مین نہیں ہوں, میں صاف سی بات, ٹھیک ہے نا, میں کبھی بھی بزنس مین نہیں ہوں. میری فیملی میرے پیچھے پڑتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ فیس آپ نے کم کیوں کر دی, آپ نے اتنا ٹائم لگاتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ, اس نے پیسے اگر آپ کو کہہ دیا کم دینے ہیں تو آپ لے لیتے ہیں. بعض اوقات پیشنٹ آتے ہیں پور ہوتے ہیں, آپ ان کو فری دے دیتے ہیں. تو یہ تو ہماری یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا اسٹاف کی سیلری یہ کیسے کریں کیسے. تو میں کبھی یہ بات بھی نہیں آتا, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو رسک آتا ہے نا, جو پیسے آتے ہیں آپ کو نا, وہ آپ کا ایک نصیب ہوتا ہے جو لکھا گیا ہے. بے شک. ہم یہاں پر آئے ہیں چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے, یہ ہمارا امتحان ہے, ٹھیک ہے. 1 2 3 کر کے نہیں ہم نے کرنا. وہ حضرت علی کا ایک میں کال ہے, میں آج آپ کے اس سے میں سنا تھا, چلو میں اس کو فالو کرتا ہوں اور یہ میرے دل میں رہتا ہے. صحیح. کہیں میں نے سنا تھا, بہت عرصے پہلے کی بات ہے, کہ ایک دفعہ حضرت علی جو ہیں وہ کسی شادی میں گئے, قریبی دوست کی کسی کی شادی تھی یا کسی رشتہ دار کی, اتنا مجھے نہیں شور. تو وہ جو ہے نا وہ پیسے بانٹنے شروع ہو گئے غریبوں میں, جیسے نہیں بانٹتے وہ بانٹتے تھے. جی جی. اور اشرفیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں, تو وہ دے رہے ہوتے تھے. تو دیتے دیتے رش میں جو ہے اشرفی ان کے ہاتھ سے سلپ ہو کے نیچے گر گئی. اب وہ رش تھی تو نیچے جھک کے اٹھاتے, انہوں نے کہا نیچے پڑی رہے, بعد میں اٹھا لوں گا. تو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں لے رہے ہیں, تو ایک انہوں نے دیکھا صاحب آیا, اس نے وہ چھپکے سے ایک بندے نے وہ اشرفی اٹھا کے جیب میں ڈال لی. صحیح. تو حضرت علی نے ان کے کندھے پہ اٹھا, جب وہ اٹھا لے کے تو جب وہ قریب آیا اور لینے کے لیے تو اس نے ہاتھ پہ رکھا, انہوں نے کندھے پہ, انہوں نے کہا کہ یار یہ تمہارا ہی تھا, یہ تمہاری جیب میں ہی جانا تھا, یہ طریقہ تم نے جو لیا نا یہ غلط ہو گیا, یہ تمہاری اشرفی تھی, تمہاری جیب میں جانی تھی. تو جو میرا نصیب ہے وہ میری پاکٹ میں ہی جانا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے تو جو میرا وے آف بزنس ہے نا وہ چیک ہوگا وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو مجھے وہ ٹھیک رکھنا ہے. تو میں بزنس مین نہیں ہوں, ٹھیک ہے. نہیں, میری کوشش یہ ہوتی ہے, اور اب سے نہیں شروع سے جب سے ڈاکٹر بنا ہوں, کہ جو ہے میرے ہاتھ میں شفا رہے, میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آؤں, ان کو شفا دینے کا میں ذریعہ بنوں, ٹھیک ہے. اور اپنے پروفیشن سے میں دیانتدار ہوں, آنیسٹ ہوں. بالکل صحیح. یہ میں نے کیا ہے. اور میری شروع دعا بھی یہ رہی جب صحت نیچرل میں نے کھولا کہ یار اس کی پروڈکٹ کے ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ شفا ڈالے, اور آج تک میں مانتا ہوں یہ دعا, ٹھیک ہے جی. بس میں نے وہ شفا کے حصول کے لیے کوشش کی, ٹیم اسی حصول کے تحت میں نے اپنی جو ریسرچ ٹیم اور باقی جو وہ رکھی, ابھی اس پہ بھی بات کریں گے. اور میں نے کوشش یہ تھی کہ آنیسٹ لوگ ہوں میری ٹیم میں, آنیسٹی سے میں جو ہے وہ پروڈکٹ پہ کام کروں, شفا آئے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, سیل اللہ نے دینی ہوگا آ جائے گی. بالکل صحیح. تو میرا یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ 3 ماہ ہوئے صحت نیچرلز کو شروع ہوئے, اور تیسرے ماہ کے اینڈ پہ جو سیلز ہے وہ 1 کروڑ کراس کر گئی ہے. جب میں نے بہت سی کمپنیز کے ساتھ ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر کام کیا, نئے پروڈکٹس کے ساتھ بڑا کینلی میں نے آبزرو کیا برانڈس کو, میں نے دیکھا لوگ کریڈیبل بھی ہوتے ہیں, لوگوں کے فالوورز بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, دونوں چیزیں آپ میں ہیں, سارا کچھ ہے,
لیکن اتنے زبردست رزلٹ میں نے نہیں دیکھے اس سے پہلے, تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اچھا, یہ بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے آپ نے. میں نے آج تک جو ہے نا پچھلے 3-4 مہینے میں نے جب سے وہ شروع کیا اسٹارٹ, میں نے نہیں ریسرچ کی تھی کہ جی میری سیل جو ہے وہ کتنی ہوگی. تو آپ نے ماشاء اللہ سیل کر کے سارے فگرز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں اسامہ, میں نے نا کبھی بھی جو ہے وہ جو ہے نا یہ فگرز پہ نہیں گیا. میں شاید کوئی رف سی کوئی فگر میرے پاس ذہن میں ہوتی ہے, وہ جو میٹنگ وغیرہ میں ہم کرتے ہیں فگر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے چیک یہ صحیح ہوگا, ہاں یہی ہوگا. لیکن میں نے کبھی اس کو نہیں, کیونکہ میں یہ جو ہے نا ٹارگیٹس اور یہ فگرز اس پہ میں نہیں جاتا. میں فوکس کرتا ہوں اپنے کام میں کہ میری جو چیز ہے یا جو میں ڈیلیور کر رہا ہوں وہ ہائی کوالٹی کی ہو. اس میں اب ظاہر ہے سیز سے ہے میرا, تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کے لیے شفا ہو جو بھی میں بناؤں. چاہے میرے ہاتھ سے کوئی دوا لکھی جا رہی ہے اس میں شفا ہو, چاہے میری جو پروڈکٹ جو میری سپرویژن میں بنائی جا رہی ہے پروڈیوس ہو رہی ہے اس میں شفا ہو, اس کا کوئی بیڈ افیکٹ نہ آئے, وہ مخلوق کی خدمت کرے. میں نے اس پہ فوکس کیا, صحیح, تو سیل خود بخود بڑھ گئی. اب یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ اس کے جو فارمولاز ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کسی کو ریپلیکیٹ کیا ہے یا اپنی ریسرچ ہے؟ کیونکہ آرگینک ہے تو اس کے اوپر تو بڑی محنت ہوتی ہے اس کی ریسرچ پہ, وہ کس طرح سے آپ نے مینج کیا؟ دیکھیں ابھی بلکہ میں فارمولا نہیں لوں گا, ہاں ویسے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں آپ کو بڑا شارٹ سا پیریڈ آپ کے سامنے ہے کہ جی 3 مہینے میں یہ ہو گیا. اسامہ صاحب ایسا نہیں ہے. آپ کو ویسے 3 مہینے کا یہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے ہے, اور یہ جو پچھلے 3-3.5 سال ہے نا میرے, جو اس سے پہلے جو میں نے کام کیا وہ شاید آپ کے ذہن میں نہیں ہے, آپ کی نظر میں نہیں ہے. وہ بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں اتنے عرصے سے. اور یہ کوئی ایک دن کی گیم نہیں ہے کہ یہ فارمولاز آئے کیسے. یہ ریسرچ میں نے کوئی 3-3.5 سال پہلے شروع کی. اس کے لیے پھر میں نے اپنے جیسے ریسرچ فالوورز ہائر کیے, اپنی ٹیم بنائی بڑی فوکس کر کے, اس میں بڑا ٹائم مجھے لگا. اور اس ٹیم جو ہے پھر اس نے ریسرچ کی انڈر مائی سپرویژن. پھر وہ ریسرچ جو ہے وہ ہر پروڈکٹ پہ کئی عرصے وہ ریسرچ چلی. پھر اس کا فارمولا ڈیزائن کیا گیا, پھر اس فارمولے کے تحت جو ہے اس پروڈکٹ کو بنایا گیا. پھر اس کے کلینکل ٹرائلز کیے گئے. اس کلینکل ٹرائلز میں جو ویکنیسز یا جو بھی ڈرا بیک سامنے آئے پھر اس پہ کام ہوا. اس کے لیے علیحدہ ریسرچ کی گئی کہ ان ویک پوائنٹس کو کیسے پھر کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد فائنل پروڈکٹ آئی, پھر وہ کلینکل ٹرائل آیا. تو یہ بہت ایک بڑی ایک کنٹینیوس جو ہے, اور ابھی تک یہ چل رہا ہے, ایک کنٹینیوس یہ ریسرچ ہے اور محنت ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ فارمولاز بنے. اور یہ نہیں ہے کہ میں نے کہیں سے کوئی کاپی کر لی, نہیں. یہ ہم جب ہماری ریسرچ چل رہی ہوتی تھی, پھر ریسرچ پہ ہماری میٹنگز ہوتی تھی, تو پھر ہم وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کون سا فارمولا ایسا ہے جو کہ 100% رزلٹ دے گا. مثال کے طور پہ اگر میں نیوروپیتھی کے لیے کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جناب ایک فارمولا ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لیا, بنا لیا کہ بس اس پہ پروڈکشن نہیں. ایسا نہیں ہے. اس انگریڈینٹس پہ جو اس پروڈکٹ پہ آئے ہیں, جو انگریڈینٹس ہیں, ان کا ہر ایک انگریڈینٹ کا کیا فنکشن ہے, اس کا کیا دنیا میں کیا اس کا رول رہا ہے, کہاں سے یہ سورس ہے اس کا, اس کے اثرات پیشنٹ پہ کتنے ہیں, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ نہیں, اس سارے ایک انگریڈینٹ پہ کام ہوا ہے. بالکل. پھر ان کی کمبینیشن کو ڈرا کیا گیا کہ کون سی کمبینیشن میں نیوروپیتھی ٹریٹ ہوگی, کون سی کمبینیشن میں اس کا پین ٹریٹ ہوگا, کون سی کمبینیشن میں جو نرو ڈیمیج ہے وہ ٹریٹ ہوگا. تو یہ چیزیں کر کے پھر ایک فارمولا بنایا گیا, اور اس پہ ایک مطلب بڑا ٹائم لگا ہے ایک چیز کے فارمولائز کرنے کے لیے. ایک پروڈکٹ کا جو انگریڈینٹ کا جو فارمولا ہے اس پہ بڑا ٹائم لگا ہے. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد یہ کہ نہیں ہے کہ ایٹ وانس ہم نے فارمولا بنا لیا تو وہی کامیاب نہیں. پھر جب پروڈیوس کر کے اس کا ٹرائل لیا گیا تو اس میں ظاہر کچھ ویک پوائنٹ سامنے آئے, پھر اس میں چینجز آئی. پھر چینجز آنے کے بعد پھر اس پہ کام کیا گیا کہ یار اس کو کیسے جو ہے نا کیٹر کیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ود ٹائم اور محنت کے ساتھ اس کو ڈرا کیا گیا. یہ کوئی خاص جو نہیں ہے کہ جی جو ریسیپی نہیں ہے کسی ڈش کی کہ جی اس میں اتنے مسالے ڈال لو تو یہ تمہارا یہ ٹیسٹ آ جائے گا. اس میں تو بڑا ٹائم لگے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ڈائبٹیز کے حوالے سے آپ کی پروڈکٹس ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہیں. اچھا یہ میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو اور لوگ برانڈ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی اور لوگ جو آن لائن کے اوپر جانا, آپ کا تو خیر نہ صرف آن لائن بلکہ ہر طرح سے اویلیبل ہے,
لیکن میں ان کے لیے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں پروڈکٹ سلیکشن کے حوالے سے. آپ کیونکہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں اور آپ کی اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت سی پروڈکٹس صحت نیچرلز میں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی پروڈکٹس میں نے دیکھی جن کا ڈائریکٹلی شوگر پیشنٹس کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اف آئی ایم ناٹ رانگ, میرا خیال ہے اس وقت 26 سے 28 پروڈکٹس آپ کی جو ہیں وہ نظر آتی ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ میری ریسرچ کے مطابق, اور شاید باقی جو میں نے تھوڑی سی چھان بین کی ہے وہ پتہ چلا ہے کہ 15-20 اور پروڈکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں. جی. ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے سمجھ میں آ گئی کہ وہ آپ نے باقی کو کیا سوچ کے آپ نے جو ہے وہ ان کی فارمولیشن کی. اب ڈائبٹیز پہ تو ظاہر ہے میری پروڈکٹ ہے ہی ہے اور اس پہ میری گرپ بھی ہے, لیکن جو میری ہر پروڈکٹ ہے نا وہ ڈائبٹیز کی ہر کمپلیکیشن, ہر جو ویکنس ہے ڈائبیٹک پیشنٹ کی اس کو فوکس کر کے بنائی گئی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ابھی تو یہ 22 پروڈکٹ جو ابھی تک لانچ ہو گئے ہیں جو کہ ابھی مارکیٹ میں ہیں. اب جیسے کہ آپ نے کہا 15-20 پروڈکٹ ابھی ایسی ہیں جن پہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے, اور کچھ ایسی پروڈکٹس اس میں 15 میں سے کچھ ایسی ہیں جو کہ ریسرچ سے نکل کر ابھی کلینکل ٹرائل کے فیز میں ہیں, اور وہ جلدی جو ہے, اور کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں میرے خیال 5-6 ایسی ہیں جو کہ ابھی سب کچھ کمپلیٹ ہو کے کلینکل ٹرائل ہو کے اب پروڈکشن یونٹ میں, تو انشاءاللہ بھی جلدی وہ بھی آپ اس کو مارکیٹ میں دیکھ لیں گے. لیکن یہ کہ جو دوسرے جو پیشنٹس ہیں مثلا مسل ویکنس ہے کسی کی, ڈائبیٹک نہیں ہے, کیونکہ اب یہ نیچرل پروڈکٹس ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, کچھ ایسی ان کی پروڈکٹس کی خصوصیات ہیں جو ہیلتھ ڈیلیور کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور کیونکہ روزمرہ کی زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ ہم پروسیس کھانے کی طرف لوگ زیادہ چلے گئے ہیں, اور نیچرل یا آرگینک میل یا اچھا کھانا, نیچرل کھانا جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کھاتے تھے اس سے دور ہو گئے. تو میں نے فوکس یہ کیا ہے کہ نہ صرف میری پروڈکٹ ڈائبیٹک پیشنٹس کو تو فائدہ دیں گی, لیکن اگر کوئی نارمل آدمی جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دی ہے, اگر وہ ان ڈائٹس کو لیتا ہے, جیسے ہمارا جو سلم ناشتہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو ایک اہم بندے کے لیے نا. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو لائف سٹائل سیڈنٹری ہونے کے بعد, ایکسرسائز ختم ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے, لوگ موٹاپے کا شکار ہو, ٹھیک ہے نا. کوئی کہاں جا رہا ہے, کسی جم میں جا رہا ہے جی وزن کم کرنا ہے, کوئی کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس جا رہا ہے کہ مجھے ڈائٹ ایسی دو. میں نے کہا کوئی ایسی پروڈکٹ ہونی چاہیے جو کہ ایک عام آدمی کو فائدہ, جیسے سلم ناشتہ ہے. اگر یہ ناشتہ ہی اگر ہم ایک عام آدمی یہ کرنا شروع ہو جائے جس کا ویٹ زیادہ ہے, تو ود ان ویکس, ود ان منتھس جو ہے اس کا وزن گرنا شروع ہو جائے گا. اوکے, بالکل صحیح, کیونکہ اس میں سارا جو ہے نا وہ آپ کا نیچرل فوڈ ہے. کیلریز اس میں, طاقت اس میں ہے, منرلز اس میں, فائبر کی بہت بڑی کوانٹٹی اس میں ہے. ایسے انگریڈینٹس ہیں جو کہ آپ کے بھوک کو بلاک کر دیتے ہیں, اوکے, انرجی دیتے ہوئے بلاک کر دیتے ہیں. یہ جو سپر سلم ناشتہ ہے یہ بیسیکلی کوئی بھی بندہ یوز کر سکتا ہے. اب یہ کیا کرے گا, ویٹ کم کرے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو بڑھنے کی پاکستان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے موٹاپا ہے, اوبیسٹی ہے. تو ویسے تو یہ عام آدمی کے لیے ہے, لیکن بیسیکلی یہ پریونشن ہے ڈائبٹیز سے بچنے کے لیے. بالکل, تو جو اوبیز حضرات ہیں اگر انہوں نے اپنا ویٹ جلد کنٹرول نہ کیا تو آج نہیں, سال بعد 2 سال بعد انہیں ڈائبیٹک بننا ہی بننا ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز ان کو ہونی ہے. بالکل. تو یہ بیسیکلی دیکھنے کو تو یہ عام آدمی کے لیے ہے, لیکن انڈائریکٹلی لانگر رن میں یہ آپ کو ڈائبٹیز سے پریونشن دے رہا ہے. موٹاپا ہوگا ہی نہیں, وزن کم رہے گا تو کیا ہوگا, ڈائبٹیز ہوگی نہیں. تو یہ بیسیکلی پریونشن ہے. تو ہم جو میری صحت نیچرلز کی ہر پروڈکٹ بیسیکلی ڈیزائن تو ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے گئی ہے, ان کی کمپلیکیشن کو فوکس کر کے اس پہ ریسرچ کر کے یہ بنائی گئی ہے تاکہ کمپلیکیشنز ڈیولپ ہی نہ ہوں. اگر ہو گئی ہیں تو ان کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف ڈائبیٹک پیشنٹ دیکھیے. اب جو نیورو کیئر ہے, اب نیوروپیتھک صرف ڈائبٹیز میں نہیں ہوتی, نیوروپیتھی جو ہے وہ صرف ڈائبٹیز میں نہیں ہوتی, وہ کئی اور بیماری میں, اسپائنل کارڈ کے جو ڈیزیز ہیں, اسپونڈیلوسس ہے, جو گیپس کا مسئلہ ہوتا ہے موڑوں میں, نیوروپیتھک پینز ہوتی ہیں, سنپن ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ان میں ہوتی ہے. تو وہ پیشنٹ جن کو نیوروپیتھی بغیر اور کسی وجہ سے ڈائبٹیز نہیں ہے ان کو, ان میں بھی یہ بہت ایکسیلنٹ رزلٹ شو کرتا ہے, کیونکہ فوکس تو اس کا نیوروپیتھی کو کنٹرول کرنا ہے نا. تو وہ اگر نیورو کیئر جو ہے ڈائبیٹکس کو جتنا فائدہ دے رہی ہے اتنا وہ فائدہ نیوروپیتھک پینز والوں کو دے رہی ہے جن کو شوگر کے علاوہ کسی اور وجہ سے نیوروپیتھی ہے, نرو کی ڈیمیج کی وجہ سے ہے, کارپل ٹنل سنڈروم کی وجہ سے ہے, اسپائنل اسپونڈیلوسس کی وجہ سے, یہ سب بیماریوں میں نیوروپیتھی ہوتی ہے. تو یہ چیز ان کو بھی کور کرتی ہے. اسی طرح کئی چیزیں ایسی ہیں جو ڈائبٹیز میں بھی ہوتی ہیں
اور ایک نارمل بندے کو کسی اور وجہ سے بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اتنا بڑا سیٹ اپ جس کے اندر پروڈکشن یونٹ یعنی کہ فیکٹری, اس کے اندر آپ کا ہیڈ آفس, اس کا سارا اسٹاف, تو اگین یہ ان لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ سی اوز ہائر کرنے کے لیے اپنے اسٹاف کو کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ جب آپ کسی کی ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کچھ آپ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہوں گے, کچھ ایچ آر کر رہا ہوگا, جیسے ایک سیٹ اپ ہے, آپ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا, اور سننے والوں کو سن کے فائدہ ہوگا کہ میں نے جب بھی ہائرنگ کی, ظاہر ہے ریسرچ ٹیم سے لے کر پروڈکشن ٹیم تک جب ہائرنگ ہوتی ہے تو میں 3 پوائنٹس پہ فوکس کرتا ہوں. ہائرنگ کے وقت میں 3 پوائنٹس پہ فوکس کرتا ہوں, اور وہ اس میں سے نمبر 1 جو پوائنٹ ہے وہ ہے آنیسٹی ٹو ورک. بالکل ٹھیک. کیونکہ دیکھیں کمپیٹنسی ڈیولپ ہو سکتی ہے. اگر کوئی 70% کمپیٹنٹ بندہ میں نے ہائر کر لیا ہے تو جو باقی 30% کی جو کمپیٹنسی ہے وہ میں اس کو ٹرین کر کے میں اس کو ڈیورنگ جاب جو ہے وہ کر لیں گے, ہم ڈال دیں گے اس میں. لیکن جو آنیسٹی ہے یا تو ہوتی نہیں یا وہ 100% ہوتی ہے, بیچ کا کوئی چیز نہیں ہے. ایک بندہ آنیسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا کوئی 50% آنیسٹ ہے, کوئی 70% آنیسٹ ہے. تو میں سب سے زیادہ فوکس جو ڈیورنگ ہائرنگ میں کرتا ہوں کہ بندے کو جو ہے وہ آنیسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جو آنیسٹی ہے وہ بلٹ ان ہوتی ہے. اوکے. اس کو میں ٹریننگ کے ذریعے یا باہر سے میں اس کو کوئی لیکچر دے کے یا کوئی مورلی اس کو ٹرین کر کے میں اس میں آنیسٹی نہیں ڈال سکتا. وہ آنیسٹ ہے تو بس ہے, ادروائز اگر وہ آنیسٹ نہیں ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو آنیسٹ یا ایماندار نہیں بنا سکتی. تو میرا سب سے پہلے جو توجہ ہوتی ہے وہ آنیسٹی پہ ہوتی ہے کہ ایسا اسٹاف بھرتی کیا جائے جو آنیسٹ ہو, میرے ساتھ بھی, میری کمپنی کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ. تینوں چیزوں کے ساتھ آنیسٹی میں دیکھتا ہوں, علیحدہ اس کے کرائٹیریا سے. ٹھیک ہے, اس بیس کو میرا نمبر ٹاپ یہ پرائرٹی ہوتی ہے جب میں ہائرنگ کر رہا ہوتا ہوں. دوسری چیز ہے کمپیٹنسی. ٹھیک ہے, پھر میں دیکھتا ہوں کمپیٹنسی جو ہے کہ کیا ایکسپیرینس ہے اس کا, وہ جس فیلڈ کے لیے ہم اس کو رکھ رہے ہیں, جس جاب ٹریڈ کے لیے ہم اس کو رکھ رہے ہیں, اس فیلڈ کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں, اس میں وہ کمپیٹنٹ ہے, اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کمپیٹنسی 100% نہیں ہے, کم ہے, تو میں اس کو ہائر نہیں. اگر وہ آنیسٹ ہے تو کمپیٹنسی اگر اس کی 70% بھی ہے یا 80% بھی ہے تو میں ہائر کر لیتے, پھر ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں اور اس کو ٹرین کر کے ہم اس کی کمپیٹنسی کو 100% لے جاتے ہیں, اور ایسا ہوا ہے, ایسا ہو رہا ہے. اچھا, تیسری چیز ہے نیڈ. یہ بھی بڑی ہائرنگ کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ ضرورت مند ہے تو وہ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ بھی ہوگا اور کوشش کرے گا اس کے ساتھ اسٹک کرے, اپنا کام پورا کرے تاکہ اس کا باس خوش ہو. کیونکہ اس کو نیڈ ہے نا. اگر اس کی سیلری نہیں اس کو ملے گی یا جاب نہیں رہے گی تو اس کا گھر کا کچن نہیں چلے گا نا. جب کچن نہیں چلے گا تو وہ اس کے گھر والے بھی اس کو ناراض ہوں گے, سوسائٹی بھی اس سے ناراض ہوگی. آج کل خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ جو اکنامک حالات کی وجہ سے یا غربت بڑھنے کی وجہ سے خودکشیاں کیا ہے کہ لوگوں سے قرضے نہیں دیے جا رہے, واپس نہیں ہو رہے, لوگوں کا کچن نہیں چل رہا, تو لوگ دل برداشتہ ہو رہے. ٹھیک ہے, تو میں جو تھرڈ چیز جو میں لوگوں میں دیکھتا ہوں بھرتی کرنے کے لیے وہ نیڈ ہے. کوئی ضرورت مند ہے تو پھر یہ, کیونکہ اگر اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے آیا ہے, تو وہ پھر جاب میں بھی ڈیورنگ جاب بھی ٹائم پاس کرے گا. وہ پھر جاب پہ یا اپنی جو جاب ڈسکرپشن پہ ہے یا کام پہ اتنی توجہ نہیں دے گا. وہ تو ٹائم پاس کرنے آیا ہے, ضرورت ہی نہیں اس کو اس کے, تو وہ تو پھر ہمیں نہیں لینا ایسا بندہ نا جو کہ ٹائم پاس کرے, ہمیں تو کام کروانا ہے. بالکل صحیح. تو نیڈ جو تھرڈ چیز ہے, تو یہ تینوں چیزوں کو میں فوکس کرتا ہوں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ای کامرس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کا اگر میں دیکھتا ہوں آپ کی کمپنی جو ہے وہ سٹورز پہ چیزیں موجود ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن ایک بڑا نمبر جو ہے وہ آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں تھرو ای کامرس اور آپ کہہ لیجیے کہ آن لائن سیلس کے اس پہ, اور بہت سے لوگوں کو اس پہ اپرچونیٹیز ملی اور بہت سے لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ بنا کے, تو بڑا اچھا ماشاءاللہ ان کا جو ہے وہ, تو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے فیوچر جو ہے وہ ڈیجیٹل آپ سائنس کا ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کس طرح آگے جا رہا ہے, اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا میں بھی ترقی ہو رہی ہے. تو جو اگلا جو فیوچر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کا جو ہے نا یہ ڈیجیٹل چیز کا ہے. اور اس میں ای کامرس جو ای مارکیٹنگ ہے وہ سب سے بڑا پارٹ ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والی زندگی میں نا سب کچھ جو ہے نا
وہ آپ کی اس چھوٹی سی ڈیوائس جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا اس پہ آئے گا. آپ کا بینک, آپ کے اکاؤنٹس, آپ کی شاپنگ, آپ کا آفس, آپ کا سب کچھ جو ہے نا یہ چھوٹی سی چیز پہ آئے گا. کمیونیکیشن تو آ ہی گئی بالکل, لیکن باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. پہلے بینک ایپس تو نہیں ہوتی تھی نا, اب وہ بھی آ گئی ہیں. پہلے آپ کے جو ایزی پیسہ اور اس طرح کے اکاؤنٹس ہوتے تھے, نہیں ہوتے تھے آگے, ٹھیک ہے. پہلے آپ گھر بیٹھ کے کھانا منگوا سکتے تھے یا کوئی چیز منگوا, نہیں. ابھی آپ آفس میں, ابھی آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو آپ یہاں سے جا کے مارکیٹ جائیں گے, نہیں, فوراً آ جائے گی, فوراً آ جائے گی, ود ان فیو منٹس آ جائے گی. بالکل صحیح. تو آج کا زمانہ جو ہے وہ یہاں اس طرف. لیکن ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں میچورٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے آن لائن پلیٹ فارمز ایسے ہیں جہاں پہ فراڈ ہو رہے ہیں. فراڈ ان اے سینس کہ میں نے منگوایا, ایک فلیگ بڑا منگوا لیا, وہ اتنا سا فلیگ میرے پاس آ گیا, ایگزامپل کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, یا اس طرح کی چیزیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں بڑی جلدی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو کلائنٹ یا کسٹمر ہیں ان کی سیٹسفیکشن یا ان کا جو ٹرسٹ ہے آن لائن پورٹلز پہ وہ برقرار رہنا ضروری ہے. جی, یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. بلکہ اگر آپ نہ پوچھتے تو میں آخر میں آپ کو کہتا کہ اسامہ یار یہ پلیز اس کا سوال کوشچن بڑا زبردست کویشچن ہے. وجہ اس کی یہ بڑا اچھا کویشچن ہے کہ یہ جو کرپشن ہے یہ ہے, اس میں ہے. اور کیونکہ جو کلائنٹ ہیں وہ تو آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ سے, آپ کے نام پہ, اب جیسے میں اپنی صحت نیچرلز کی اگر بات کروں, باقی کا تو میں نہیں, میں اپنی پروڈکٹ کی بات کرتا ہوں. تو اگر میں نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے, سمجھے میرا جو ہے ڈائبیٹک ناشتہ ہے, اگر کوئی میرا ڈائبیٹک پیشنٹ اس کو آرڈر کرتا ہے جی, اور اگر وہ مجھ پہ ٹرسٹ کر کے اور صحت نیچرلز پہ ٹرسٹ کر کے اس کو آرڈر کر رہا ہے, اور اگر وہ چیز اس کو ڈیلیور نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, اس کے جو ہمارا جو لوگو ہے یا وہ جو اوپر اس کی کورنگ پیج ہے جو ہماری پروڈکٹ کے اوپر ہے, تو کوئی بھی کاپی کر کے لگا سکتا ہے نا, وہ اس کو گھر ڈیلیور کر گیا, ٹھیک ہے نا. اور یہ پتہ, میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ آپ سوال پوچھیں کہ میں نے جو سب سے بڑا ڈرا بیک اس ساری مارکیٹنگ میں, اور جب سے یہ 3 مہینے سے ہماری پروڈکٹس لانچ ہوئے ہیں, میں نے دیکھا ہے, اور میں اس حوالے سے بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ایسے کچھ لوگ ہیں, اب مجھے پتہ بھی ہے لیکن میں نام نہیں لوں گا, ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ اس میری ویڈیو کا سہارا لے کے, میرے نام کا, میری تصویر کو کاپی کر کے جو ہے نا وہ ایک ادر مارکیٹنگ کمپین چلا کر غریب اور تھوڑے سے کم ایجوکیٹڈ لوگوں کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر شاہد ندیم کا یہ پروڈکٹ ہے. کئی کمپلینٹ میرے پاس آئی ہے کہ جی یہ آپ کا جو ناشتہ ہے یا جو آپ کا کوئی بھی جو میری پروڈکٹ ہے یہ تو میں نے کہا یار یہ تو پروڈکٹ میری نہیں ہے, اس پہ تو صرف لوگو یا میری تصویر, میری ویڈیو کاپی کر کے اور اس کے نیچے اس کی جو آپ نے ایڈریس کی پٹری چلا کے ایک فیک نمبر سے آپ نے آرڈر لیا ہوا. تو یہ چیز ہے. اچھا, اس پہ جو ہے نا کام, اس فراڈ سے بچنے کے لیے, جس کو آن لائن فراڈ کا نام دیا ہے یا سوشل میڈیا فراڈ ہے, اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا صرف میرا کام کرنا یا چند اور لوگوں کا کام کرنا کافی نہیں ہے, یہ کام گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے, اس چیز کو گورنمنٹ لیول کو دیکھنا چاہیے کہ جو آن لائن فراڈ ہو رہا ہے یا اس طرح کئی جو آن لائن بزنس ہے, بڑے آنیسٹ بزنس ہے, جیسے ہمارا بزنس ہے, ہم تو پیور پروڈکٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں لوگ اس میں بھی فراڈ نکال رہے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے پراپر کام ہونے کی ضرورت ہے, اس میں بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. اور میں نے کیا کیا, اب میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ابھی تو فی الحال ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹ کو پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں کہ یار اس نمبر سے یا اس ویب سائٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری یہ ویب سائٹ ہے, یہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں, اسی پہ ٹیلی فون کر کے اسی ویب سائٹ سے آپ آرڈر کر کے ہی اوریجنل پروڈکٹ آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میری ٹیم نے اس پہ, میں نے ٹیم کافی ہائرنگ کر کے صرف اس پہ پکڑنے کے لیے کہ جی لوگوں کو پراپرلی اویئر کیا جائے, اس پہ کئی ویڈیوز اور میں نے ڈفرینٹ قسم کے جو پوسٹ ہیں میں لگاتا رہتا ہوں, لیکن پھر بھی جو ہے یہ فراڈ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, کم ہوا ہے, ہو رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ فراڈیوں کے ہاتھ پہ چڑھ رہے ہیں, اور اس پہ ہم کام بھی کریں, لیکن گورنمنٹ لیول پہ بھی کام ہونا چاہیے تاکہ جو اوریجنل پروڈکٹ ہے, جو اوریجنل چیز ہے, وہ لوگوں تک پہنچے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب اتنی جلدی سکسیس ملتی ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی, کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کے ارد گرد ظاہر ہوتی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کا مورائل ڈاؤن ہو گیا ہوگا. کوئی اور نہیں, ارد گرد والے ہی کچھ ایسے نیگیٹو کمنٹس کر دیتے ہیں, یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک کویسچن مارک جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ایسی صورتحال میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو میں آپ کی جو جلدی کا لفظ ہے نا,
اس کو ذرا اپنے اسٹیٹ کویشچن سے نکالیں. جو آپ کو جلدی نظر آ رہا ہے بیسیکلی میرے 25-30 سال ہیں ہمیں لگے ہیں اس پہ. ہمیں تو 3 ماہ نظر آ رہے ہیں. ہاں لیکن یہ جلدی نہیں ہے, میرے تو پچھلی 25 سالہ جو ہے وہ محنت ہے, خاص طور پہ ڈائبٹیز کی فیلڈ میں. اچھا یہ لرننگ ہے, یہ لرننگ ہے دیکھنے سننے والوں کے لیے کہ ہمیں جو چیز چند مہینے پہلے کی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے محنت بہت لمبی ہوتی ہے. ہاں, اور دوسرا یہ کہ اگر فرض کریں کوئی ینگسٹرز جب مجھے سن رہے ہیں جی تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یار 3 مہینے میں جو ہے نا بندہ بلینئر, یہ اس طرح ایسا نہیں ہے, یہ شارٹ کٹس ہے. اور میں کبھی بھی اس پروگرام میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں, پیشنٹس کو بھی, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بچوں کو خاص طور کیا کہتے ہیں یار دیکھیں شارٹ کٹس کے پیچھے کبھی نہ جائیے. بالکل صحیح. دیکھیں نا کہ جی میں 1 مہینے میں جو ہے میں یہ کر لوں اور میں 2 مہینے میں یہ کر لوں. شارٹ کٹس کبھی بھی کسی چیز کا حل نہیں ہے. شارٹ کٹس اگر آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو نیکسٹ اسٹیپ پہ فوراً آپ کو نیچے گراتے ہیں. جو کنٹینیوس محنت ہے, جو ہارڈ ورک ہے, وہی آپ کو ایسی جگہ پہنچاتی ہے جو کہ پرماننٹ ہوتی ہے. پھر آپ نیچے نہیں آ سکتے, نیگیٹیوٹی بے شک چلتی رہے. بالکل صحیح. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا, جلدی نہیں ہے, پچھلی 25-30 سال محنت ہے. اور اس میں جو ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ پروڈکٹس میری لانچ ہوئی ہے تو اس میں میری ٹیم کئی دفعہ میرے پاس آئی, مجھے بھی کئی میسیجز آئے. کچھ پیشنٹ سے میں نے کہا کہ سر وہ آپ کی پروڈکٹ میں کبھی یہ نکل آیا, کبھی وہ نکل آیا, ٹیم بھی کہہ رہی. تو میں ٹیم کو پتہ کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنا کام آنیسٹی سے کرتے رہیں. آپ نے جو پروڈکٹ بنانی ہے اس کو 100% دے کے بنائیں. اوکے. شفا اس میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. اور جو نیگیٹو کامنٹس آ رہے ہیں یا کوئی نیگیٹو لوگ آپ کے پیچھے پڑ کے آپ کی غلط چیزیں آپ سے منسوب کر کے میڈیا پہ ڈال رہے ہیں یا آپ کے سامنے لے کے کچھ بھی ہیں, اس کو اللہ دیکھ لے گا. آپ نے اپنا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا ہے. اور ایسے ہی ہوا ہے. میں نے دیکھیں ٹیم جب میرے پاس آتی ہے تو میں نے ان کو جب کرتا ہوں, اور آپ یقین کریں کہ صرف ٹیم کو میں کہتا ہی نہیں ہوں کہ آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے یا آنیسٹی سے کام کرنا ہے. وہ جو پروڈکشن یونٹ ہے اس پہ ٹوٹل وہ کیمرے کی زد میں ہے سارا. اچھا. ٹھیک ہے نا, اور میرے موبائل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سارا ہے. تو میں وقتاً فوقتاً دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اس صفائی سے کام, اس اسٹینڈرڈ کے ساتھ کام ہو رہا ہے جو کہ بتایا گیا ہے, جس کے لیے اسٹاف کو ٹرین کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیلیور کرتے ہیں اپنی نیت, صحیح نیت سے چیزوں کو, تو یہ جو نیگیٹو کامنٹس ہوتے ہیں نا یا نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی فلٹر کرتا رہتا ہے. وہ ایک نیچرل فلٹر ہوتا ہے. میں کبھی کسی کے پیچھے نہیں گیا کہ اس نے نیگیٹو کامنٹ کیا تو اس کو جواب دو یا اس کے خلاف کوئی ویڈیو بناؤ. نہیں, میں نے اپنا کام کرنا ہے. میں نے پیشنٹ کی اویئرنیس دینی ہے اس کو, ڈائبٹیز کے خلاف بھی اور اچھی صحت کے لیے بھی. اپنا کام ٹھیک رکھنا ہے, پیشنٹ کو میں نے صحیح ٹریٹ کرنا ہے, اور جو میری پروڈکٹ ہیں اس میں نے دعا کرنی ہے شفا ہو, اور میں نے کوشش بھی کرنی ہے شفا ہو. بہت ٹھیک ہے نا. باقی کام اللہ نے کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان ہے, ظاہر ہے اس میں لوگ چیزوں میں ہاتھی بھی نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ شاید سانپ بھی نکال لیں ہماری پروڈکٹس میں, بچھو بھی نکال لیں. ٹھیک ہے نا. لیکن میرا جو ٹیم کو بھی یہی میسج ہوتا ہے, میں کوشش بھی یہی کرتا ہوں کہ اپنا کام دیانتداری سے کیا جائے. جب آپ اپنا کام دیانتداری سے کریں گے تو جو نیگیٹو لوگ ہیں جو آپ کے راستے میں آ رہے ہیں یا آپ سے حسد کر رہے ہیں, وہ خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو فلٹر کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا آخر میں, کیونکہ میرا آپ کا جو پہلا تعارف تھا, اس کو بھی خیر سال گزر گیا الحمدللہ, لیکن میرا آپ کا جو پہلا تعارف تھا وہ ایک ڈاکٹر اور ڈاکٹر کی شکل میں صحیح مسیحا الحمدللہ. کیونکہ میں تھوڑا ٹرسٹ کم ہی کرتا ہوں, لیکن جب کرتا ہوں تو پھر بالکل اس طرح سے, آپ تو خیر سارا آپ کو پتہ ہے معاملے کا. تو میں اچھی صحت کے کچھ اصول اپنے دیکھنے, تھوڑا آؤٹ آف دا وے کویسچن ہے, لیکن کیونکہ آپ کا پروفیشن ہے, آپ کی آمد کا میں نے فائدہ اٹھانا ہے, کچھ اصول, کچھ ایسی چیزیں جو آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں. دیکھیے کیونکہ بات ہو رہی ہے نیچر پہ, قدرت پہ, صحت نیچرلز پہ بات ہو رہی ہے ہمارے اس پہ, تو میں تو لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہوں گا, اور میں اکثر دیتا بھی رہتا ہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے, کہ دیکھیے جو اچھی صحت کے لیے, اب یہ صرف ڈائبیٹکس کے لیے نہیں, یہ اوور آل ہر ایک بندے کے لیے یہ میسیج ہے. اگر اس نے اپنی اچھی صحت کو مینٹین رکھنا ہے, کرونک ڈیزیز جیسے ڈائبٹیز ہیں, ہارٹ پرابلمز ہیں, کولیسٹرول کے ایشوز ہیں, فیٹی لیور ہے, جوائنٹ کے ایشوز ہیں, فالج ہے, جتنی بھی کرونک بیماریاں ہیں
جو کہ دائمی چلتی ہیں ان کا علاج میڈیکل سائنس میں ایز سچ یہ نہیں ہے کہ 100% کیور ہو جائے. علاج اس حد تک ہے کہ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں, اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہے جی, جس طرح ہارٹ پرابلم ہے. لیکن دوائیاں تو جب زندگی میں آتی ہیں تو وہ تو کھانی پڑتی ہیں, ساری عمر کے لیے کھانی پڑتی ہیں. تو میں نے ان پیشنٹس کے لیے جو کہ کرونک ڈیزیز کا شکار بھی ہوئے ہیں یا وہ لوگ جو کہ ابھی صحت مند ہیں, اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو کسی بیماری کا شکار نہیں کیا, ان سب کے لیے میسیج ہے کہ آپ نیچرز کے ساتھ جڑیں, قدرت کے ساتھ جڑیں. اور قدرت کیا کہتی ہے؟ قدرت یہ کہتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی اجزاء زمین سے پیدا کی ہیں ان میں جو طاقت, ان میں جو پریونشن ہے ڈیزیز کے خلاف, وہ ہماری بنائی ہوئی چیزوں میں نہیں ہے. بالکل صحیح. تو میرا یہ میسیج لوں کہ جو پروسیس کھانے ہیں جیسے چینی ہے, بیکری کے اسٹف ہے, اور آئلز ہیں, کوکنگ آئلز ہیں, یہ سارے جو ہم بنا رہے ہیں, خود انسان بنا رہا ہے. اسی طرح جیسے کینڈ فوڈز ہیں, اسٹوریج فوڈ نہیں ہے, فروزن فوڈز ہیں, آئس کریمز ہیں, بیکری, مطلب جو چیزیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. تو جو کھانا انسان بنا رہا ہے وہ غلطی کا پتلا ہے, غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے لوگوں کی صحت خراب ہو رہی ہے. بالکل صحیح. تو اگر کوئی جو ہے اپنی لائف کو صحت مند رکھنا چاہتا ہے, بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے, کہ بیماری اللہ تعالیٰ نے اس کو دے بھی دی کرونک, تو اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, اس کی پیچیدگیوں سے بچنا چاہتا ہے, تو اپنے آپ کو جو ہے وہ پروسیس کھانوں کی بجائے آپ نیچرل کھانے جو ہوتے ہیں, آرگینک فوڈز, ان پہ آئیں. غلہ ضرور لیں, اناج لیں, لیکن ہول ویٹ لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح پروٹین لیں تو پراپر پروٹین لیں جو کہ آرگینکلی حاصل کی جائے, پیور گوشت کھائیں, ٹھیک ہے جی. آپ گندم لے رہے ہیں تو آپ گندم خالص گندم لیں, چوکر والی گندم لیں, جیسے ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ لیتے تھے, اس میں کوئی پروسیس نہیں کرتے تھے, سارا چوکر ووکر اس کے اندر فائبر ہوتا تھا. اسی طرح جو کا آٹا. تو جو چیز نیچر نے آپ کو دی ہے کھانے کی, آپ اس پہ کریں. آپ کی جو پلیٹ ہے اس میں پروٹین بھی ہونی چاہیے, اس میں ہول گرین بھی ہونا چاہیے, ہول ویٹ بھی ہونا چاہیے, اس میں ویجیٹیبل بھی ہونی چاہیے جس میں فائبر آپ کو ملے, اور اس میں پراپر جو نیچرل آئل ہے جیسے کوکونٹ آئل ہے, سرسوں کا تیل ہے, دیسی گھی ہے, وہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ بیلنس ڈائٹ ہے جو کہ نیچرل ہو, اس پہ اگر آپ آئیں گے. اور ایک اور چیز اس کے ساتھ کمبائن کریں فزیکل ایکٹیویٹی کو, واک اور ایکسرسائز کو چھوڑیں اکارڈنگ ٹو یور ایج, جو آپ کی عمر ہے. آپ ینگ ہیں, بھاگیں, دوڑیں, جم جوائن کریں. آپ مڈل ایج ہیں, جم جوائن کریں, واک کریں, ریگولر جاگنگ کریں. اولڈ ایج ہیں, کرسی پہ بیٹھ کے, کہیں نہیں جا سکتے, جوائنٹس کا پرابلم ہے, کرسی پہ بیٹھ کے ایکسرسائز کریں. 1-1.5 گھنٹہ اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیو بنائیں, کاموں کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو, اپنی صحت کو کچھ ٹائم دیں روز کا. آپ دیکھیں گے نہ کرونک بیماریاں آئیں گی آپ کے پاس, ہمیشہ صحت مند رہیں گے, دماغی صحت بھی اچھی ہوگی, فزیکل ہیلتھ بھی اچھی ہوگی. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت دیا اور اتنے اچھے سے آپ نے سمجھائی ہمیں ساری چیزیں. ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ, اور ایز بزنس انٹرپرینور ہم نے آج ان کو دعوت دی, ان کی کمپنی کے حوالے سے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, بہت کچھ سیکھنے کے لیے, نیا آنے والوں کے لیے, جو لوگ آلریڈی کسی بزنس کا حصہ ہیں ان کے لیے, جو جابس کی تلاش میں ہیں. بہت ہی یہ اسٹینڈرڈائزڈ قسم کی ساری چیزیں ہیں جس کو آپ کہہ لیجئے کہ آپ ان جنرل بھی ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.